अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा नावल लेकर आई हैं तेरी दीवानगी। रोमांटिक नावल, एक्सट्रीम रूड हीरो, रिच हीरो, फोर्स मैरिज बेस्ड मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। आज के एपिसोड बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल और हार्ट टचिंग होने जा रही है। जी तो बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 3 की जानिब। इससे पहले कि गाड़ी सामने मौजूद दरख्त से टकराती, इब्तिहाज ने सुलेन की जानिब झुकते उसके हाथों के ऊपर स्टीयरिंग थाम कर गाड़ी का रुख दूसरी जानिब मोड़ा था और उसके मजबूत हाथों का लम्ब सुलेन की ताकत बनी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए थे। ये सब इतना अचानक हुआ था कि दोनों ही कुछ समझ नहीं पाए थे और दोनों ही एकदम से हैरान होकर रह गए थे। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। सुलेन उसकी तरफ देखते हुए, उसके इतने बारोब शख्सियत को देखते हुए वो एकदम से खौफजदा हो चुकी थी कि ये एकदम उसकी ज़िंदगी में कौन आ चुका है। ना चाहते हुए भी उसने उसकी जानिब देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था। सुलेन ने स्टीयरिंग संभालने के बजाय हड़बड़ाकर हाथ उसकी ग्रिप से निकालकर पीछे कर लिए थे, इस बात का ख्याल किए बगैर कि इब्तिहाज लगारी आधे से ज़्यादा उसके ऊपर झुका हुआ। सुलेन के लरजते हाथों की मूवमेंट पर इब्तिहाज का चेहरा हल्का सा उसके सामने हुआ था और उसकी जानिब देखा। वो हरनी सी खौफजदा आंखें उसकी जानिब ही उठी थी। वो दूधिया पेशानी पर पसीने के कतरे जगमगा रहे थे। इससे पहले कि इब्तिहाज की निगाहें उसके दिलकश मंजर में गुम जाती, उसने फ़ौरन खुद को सरजनिश करते हुए रुख मोड़ लिया था। इस बेइख्तियार हरकत पर उसे शदीद गुस्सा आया। वो स्टीयरिंग छोड़ता फ़ौरन पीछे हटा था, जिसे सुलेन ने वापस कपकपाते हाथों से थाम लिया था। उसके घर का आधा रास्ता 30 मिनट की ड्राइविंग पर था, जो अब उसे सदियों पर मोहित लग रहा था। इतने फासले पर जिस शख्स की मौजूदगी उसकी जान मुश्किल में डाले हुई थी, उसका हाथ साथी तौर पर करीब आना सुलेन के औसान हता कर गया था। उसकी मुंतशिर धड़कनें अभी तक जगह पर आने का नाम नहीं ले रही थी। आर यू ओके? सुलेन की जट पड़ती रंगत देखकर न जाने किस एहसास के तहत इब्तिहाज अपने महसूस खुरदरे लहजे में मुखातिब हुआ। सुलेन, आज से इतने बुरे अंदाज में कभी किसी ने हाल नहीं पूछा। वो ऐसे लहजे का कभी जवाब नहीं देती और इस वक्त बुरी सिचुएशन में इस शख्स के रहमो करम पर ना होती। सर अस्बात में हिलाकर उसने जवाब दिया था, जिसे सुनते ही इब्तिहाज वापस सिरगट सुलगा गया था, जिसे देखकर सुलेन भी अंदर से सुलग उठी थी। इतना अजीब बंदा उसने आज तक नहीं देखा था, जो बात भी ऐसे करता था जैसे मुकाबिल पर एहसान कर रहा हो। आंखों में बड़ी वहशत कभी कभी चेहरे पर अया होने लगती थी। देखने में तो उसे अच्छा खासा वजी शख्स लगा था। उसके अंदाज में मौजूद रख रखाव और चेहरे के खूबसूरत नकूश मुकाबिल को न चाहते हुए भी अपनी जानिब मुतवज्जो कर देते थे। सुलेन कुन अखियों से उसका जायज़ा लेती दिल ही दिल में उसकी ज़ाहिरी मुतासर कुन पर्सनैलिटी और लहजे की हद दर्जा बद लिहाजी पर गौर फिक्र करने में मसरूफ़ हो गई थी। इस बात से अनजान के बज़ाहिर सिगरेट होंठों में दबाए बाहर की जानिब रवां धुआं छोड़ता इब्तिहाज लगारी उसकी बार बार खुद पर उड़ती निगाहों से बाखबर था। कुछ ही लम्हों के बाद सामने नजर आता अपना घर देखकर सुलेन की रुकी सांसें बहाल हुई थी। उसने जानबूझकर उसे गुमराह करने के लिए गाड़ी अपने घर से दो घर छोड़कर पीछे रोकते ही यही जाहिर किया था कि ये सामने घर वाला घर ही उसी का है, अब उसकी गाड़ी से उतर जाए। मगर उन मिस्टर को इसी शहाना अंदाज में बैठे सिगरेट नोशी करते देखकर सुलेन जलकर रह गई थी। ये शख्स ही था ऐसा, सिर्फ उसका खून जलाने के लिए ऐसा करा था। उसको मुखातिब नहीं करना चाहती थी, मगर बिना के उसकी गाड़ी से बाहर निकलने का इरादा भी नहीं लग रहा था। मेरा घर आ चुका है, बहुत शुक्रिया यहाँ तक मेरे साथ आने का। वो उसे दोबारा से रिमाइंडर दे चुकी थी। अपना घर और सामने खड़ा वॉचमैन देखकर उसकी सारी बहादुरी वापस आ चुकी थी, इसलिए वो इब्तिहाज को घूरती लफ्ज़ चबा कर बोली थी। लेकिन सुलेन की बात पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी और इस तरह बैठे उसने अपनी वही मकनातीसी खुद में जकड़ने वाली निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। सुलेन उसके देखने के अंदाज पर गड़बड़ा सी गई थी। आप क्या वाकई इतने बेवकूफ़ हैं? यकीन नहीं आ रहा मुझे। पहले आधी रात को तनतनहा लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाना और अब सिर्फ मुझ पर अपना घर पोशीदा रखने के लिए किसी दूसरे के घर के सामने गाड़ी ले जाने की कोशिश करना। पहली दफ़ा किसी को मुसीबत को खुद अपनी तरफ दावत देते देखा है। गाड़ी वहाँ ले जाएं, आपका वॉचमैन आपका इंतज़ार कर रहा है। इब्तिहाज सुलेन को अच्छी तरह शर्मिंदा करने के बाद उसके वॉचमैन की तरफ इशारा करते हुए बोला था, जो दूर से ही उसकी गाड़ी देखकर दरवाज़ा खोल चुका था और जिस तरह वो सुलेन की गाड़ी की जानिब देख रहा था, इब्तिहाज जैसे बंदे के लिए वो मामला समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सुलेन का चेहरा इस बात सुनकर शर्मिंदगी के मारे लाल हो चुका था। ज़िंदगी में पहली बार इस तरह मुंह के ऊपर उसका झूठ पकड़ा गया। कितना शातिर था ये शख्स, कितनी ज़ेरक निगाह रखता था। सुलेन दूर खड़े अपने वॉचमैन को घूरती मरे हाथों से गाड़ी आगे बढ़ा गई थी। गेट के सामने पहुंचते उसके बिना कुछ कहे इब्तिहाज गाड़ी से निकल गया। सुलेन ने ज़रा सा सर नीचे सिरकाकर उसके चौड़े शाने को घूरा था, जब अचानक उसके पलट कर देखने पर सुलेन गड़बड़ाहट का शिकार हुई थी।
ایک بار خود کو کوستی گاڑی اندر لے گئی تھی، مگر وہ گاڑی اندر لے جا کر بیک ویو مرر کے بیڈ کے باہر منظر ڈالنا نہیں بھولی تھی، جہاں اسے واچ مین کی رکھی کرسی پر بیٹھتے دیکھ کر سلین کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ یہاں کیوں بیٹھ رہا ہے؟ سلین ایک بار پھر خوف زدہ ہوئی تھی۔ جلدی سے اندر آ کر انٹرکام پر واچ مین کو گیٹ لاک کر کے اندر کہتی وہ اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں ریسٹورینٹ والی بات جھوٹ ہونے پر اس کا دل سکون سے بھر گیا تھا، وہیں اس پیش آنے والے واقعے اور اس شخص سے ہونے والی ملاقات نے اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے اسی بارے میں سوچ رہی تھی جب کسی خیال کے تحت وہ اٹھ کر ٹہری تھی، جہاں سے گیٹ کے باہر کا منظر واضح نظر آتا تھا۔ واچ مین کی کرسی خالی پڑی تھی، وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ سلین گہری سانس ہوا میں خارج کرتی واپس پلٹی تھی جب اس کی غیر ارادی نظر روڈ کے دائیں جانب کھڑی انتہائی بیش قیمت گاڑی اور اس میں بیٹھتے اسی شخص پر پڑی تھی جس کے لیے ڈرائیور کے بیک سائڈ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ ابتہاج کی گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی وہاں سے لے کر نکل گیا تھا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کون؟ سلین حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے سب دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ شخص کون تھا؟ پہلے سنسان روڈ پر اس طرح میرے سامنے آ جانا اور اکیلے پایا جانا، اور اب اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر جانا۔ یہ شخص سلین کا دماغ پوری طرح گھما چکا تھا اور اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی، مگر دماغ بار بار بھٹک کر اسی کی جانب جا رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب مسئلہ حل ہوا؟ دل سویرا کو اندر آتا دیکھ کر امید بھرے لہجے میں بولی، نہیں کچھ نہیں بنا، وہ شخص اپنے کسی میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا ہے اور اس کے مینیجر نے 1 ہفتے کی مہلت دی ہے، جس کے دوران پیسوں کا ارینج ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ دونوں فیکٹری کو اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ بڑے ماموں کی سخت طبیعت خراب ہے اور ان کے اتنے سالوں کی محنت اور جمع پونجی کی اس طرح آرام سے ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ سویرا نم آلود لہجے میں بولتی ہوئی دل کے پاس آ بیٹھی تھی اور اس کی بات سن کر دل کے چہرے پر افسردگی اور پریشانی پھیل گئی تھی۔ دل کے ساتھ گھر والوں کا رویہ جیسا بھی صحیح، مگر اس نے سب کو اپنا مانا تھا اور کسی کو بھی مشکل میں دیکھ کر وہ پریشان ہو اٹھتی تھی۔ زکریا منزل میں دل کا پورا ننیال آباد تھا اور نانا نانی کی بہت پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی، جس کے بعد گھر میں اس کے سربراہ بڑے ماموں تنویر صاحب تھے، جن میں ان فیصلوں سے زیادہ ان کی بڑی بہن رقیہ بیگم کی مرضی شامل ہوتی تھی۔ رقیہ بیگم بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، جو شادی کے 3 سال بعد اپنے ماتھے پر طلاق کا داغ لگوا کر اپنے اکلوتے بیٹے تقی کے ساتھ مائکے واپس لوٹ آئی تھی، اور ان کے چھوٹے تنویر صاحب اور فاہرہ بیگم کی 4 اولادیں تھیں، سفیان، نرمین، لائبہ، حمزہ اور تیسرے نمبر پر ندیم صاحب کا تھا، جس کی شادی ان کی خالہ زاد شبانہ بیگم سے ہوئی تھی، اور ان کے بھی 3 بچے تھے، سویرا، زہیب اور صوفیہ۔ دل اویس کی مام شیلا بیگم بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور بچپن سے ہی اپنے ماموزاد کزن رقیہ بیگم کے دیور اکرام سے منسوب تھی، جس رشتے سے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک مسلسل وہ انکار ہی کرتی آئی تھی۔ انہیں اکرام بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ شیلا بیگم اس سے انکار نے زور سے اس وقت پکڑا جب ایک دن یونیورسٹی میں ان کی ملاقات ہمایوں سے ہوئی تھی، اور وہ امیر کبیر بے انتہا حسن اور وجاہت کا شکار تھا۔ پہلی نظر میں ان کا دل چرا کر لے گیا تھا۔ شیلا بیگم خود سے غیر معمولی حسن کی مالک تھی، حسین دوشیزہ تھی، جس پر ایک بار پھر ہار مارنے پر نظر واپس پلٹنا بھول جاتی تھی۔ وہ دونوں خود بھی نہیں سمجھ پائے تھے کہ کب وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوتے چلے گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے معاملے میں بہت مخلص تھے۔ ہمایوں شیلا کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتی، مگر شیلا اپنے انگیج ہونے کی وجہ سے اسے اس بات سے روکے ہوئے تھی۔ اس نے ہمایوں سے کچھ دن رک جانے سے پہلے کہتے خود گھر میں بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شیلا اپنی اکلوتی بڑی بہن کو اپنا ہمراز بناتے ساری سچائی سے آگاہ کر دیا تھا اور اس کے ساتھ مدد بھی مانگی تھی، مگر رقیہ بیگم اپنی بہن کی خوشی کی خاطر اپنا گھر داؤ پر لگانے کسی صورت پر تیار نہیں تھی۔ انہوں نے بجائے شیلا کا ساتھ دینے کے اسے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے سامنے شیلا کی ساری سچائی کھول کر رکھ دی تھی، جس کے بعد شیلا کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی تھی، اور پھر اس کا نہ صرف یونیورسٹی جانا بند کر دیا تھا بلکہ صبح و شام حقارت سے دیکھنا اور اس کو حقارت سے دیکھا جانا شروع کر دیا تھا، اور اس کے اوپر گناہوں نے الزام لگانے شروع کر دیے تھے، اور شیلا کا ساتھ دینے کے بجائے باتیں برداشت کرنا پڑتی تھی، اور رقیہ بیگم کو شیلا کی حرکات اور مشکوک لگنے لگی تھی، جس کی وجہ سے 1 سال بعد ہونے والی شادی انہوں نے 1 ہفتے کے اندر رکھوا لی تھی۔ شیلا اس سب پر بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ سب مشکلوں سے بچ کر چھپ کر انہوں نے ہمایوں سے رابطہ کیا تھا، جب کوئی اور حل نہ ملتا برات کے 1 دن پہلے ہمایوں کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی۔ اس قدر بدنامی اور دھوکے پر رقیہ بیگم کے سسرال والوں نے شیلا کے کیے کا بدلہ اس سے لیتے انہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ رقیہ بیگم دن رات اٹھتے بیٹھتے شیلا کو بددعائیں دیتے نہ تھکتی تھیں۔ یہ واقعہ گزرے ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے جب ایک دن نماز کے لیے
جاتے تنویر صاحب کو گیٹ کے سامنے ایک چھوٹی سی نومولود بچی کمبل میں لپٹی نظر آئی تھی، جسے خدا ترسی میں اٹھا کر وہ اندر لے آئے تھے۔ بچی میں کمبل میں فارہ بیگم کو ایک خط ملا تھا، جس پر لکھی تحریر ان سب کے چہروں پر غم و غصے کی لہر دوڑا گئی تھی۔ یہ بچی شیلا کی بیٹی دل آویز تھی۔ شیلا کسی شدید مصیبت کا شکار تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے دل آویز کو پناہ دینے کی بھیک مانگی تھی، اور یہ سب پڑھتے رقیہ بیگم نے سختی سے انکار کرتے اپنے بھائی سے بچی کو فوراً باہر پھینک دینے کا کہا دیا تھا۔ اس عورت کی بیٹی کو ایک پل کے لیے بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سب لوگ ایسا کر بھی گزرتے، مگر شیلا کے فادر زکریا صاحب نے دل آویز کو سینے سے لگاتے سب کے منہ وہیں بند کر دیے تھے، اور ان کے مطابق شیلا کا قصور ناقابل معافی تھا۔ مگر اس سب میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں۔ جب تک دل آویز کے نانا نانی زندہ رہے تھے، سب کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تو برا بھی نہیں تھا، مگر ان کی آنکھیں مونتے ہی دل آویز کے برے دن شروع ہوئے تھے۔ رقیہ بیگم نے تو اسے اپنی ٹھوکروں پر ہی رکھ لیا تھا۔ ہر وقت اسے اس کی ماں کے حوالے سے تانے دیتی نہ تھکتی تھی۔ اکثر اوقات تو اس کے کردار پر ہی انگلی اٹھانے سے باز نہیں آتی تھی۔ دل آویز شروع سے ہی بہت حساس بچی تھی۔ اپنی اکلوتی خالہ اور ماموں اور ممانیوں کا ناروا سلوک اس کے معصوم دل کو زخمی کر کے رکھ دیتی تھی، مگر اپنی ساری سچائی سے واقف تھی، اور اس کے مطابق اسے یہاں پناہ دے کر ان لوگوں نے اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا، پر جسے وہ زندگی بھر نہیں اتار سکتی تھی۔ لیکن ایک حقیقت سے وہ ناواقف تھی کہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زکریا صاحب نے مرنے سے پہلے جائیداد کا کچھ حصہ اس کے نام کر دیا تھا۔ شاید وہ جانتے تھے کہ ان کے بعد دل آویز کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ رقیہ بیگم سمیت سب گھر والے صرف اسی جائیداد کی وجہ سے مجبور ہو کر اسے اپنے گھر میں برداشت کیے ہوئے تھے۔ دل آویز کے 20 سال ہونے تک اس کی جائیداد کے نام گاڑی کی جا سکتی تھی۔ شیلا بیگم اس کے نام اس کے بعد کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی دل سمیت اس کے بارے میں کوئی پتہ لگوانا چاہتا تھا۔ دل آویز اپنی پوری زندگی محرومیوں میں گزارنے کے بعد اپنے چہرے پر اپنا غم نہیں لانے دیتی تھی۔ اسے خود سے بیچارہ دیکھ کر دوسروں کو ہمدردیاں سمیٹنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ بظاہر دل آویز کو دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ یہ لڑکی کوئی غم نہیں ہے۔ وہ ہر وقت شرارتیں کرتی، ہنستی مسکراتی رہتی، مگر کوئی اس کے دل سے پوچھتا وہ اندر سے کتنی ٹوٹی بکھرتی ہوئی ہے۔ اس کی زندگی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس میں وہ رو کر نہ سوئی ہو۔ رقیہ بیگم اور گھر کے باقی سارے لوگوں کی باتیں اس وقت تو وہ معمول کے مطابق لاپرواہ بن کر سن لیتی تھی، مگر یہ باتیں اسے بہت بری طرح افیکٹ کرتی تھی۔ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم لوگ کسی طرح جا کر اس زرین شاہ سے بات کریں، اسے منانے کی کوشش کریں، تو کیا پتہ وہ مان جائے۔ دل بیڈ پر بیٹھی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، اور اس دن پیر میں آئی موج سے اسے بہت درد تھا، جس کی وجہ سے وہ 2 دن تک بیڈ سے نہیں نیچے اتر پائی تھی، مگر اب اتنے آرام کے بعد وہ کافی بہتر فیل کر رہی تھی، اور یہ بھی ان تینوں کی مسلسل نگرانی کی وجہ سے ہوا تھا، ورنہ دل نے تو خود 1 منٹ کے لیے بھی ٹک کر نہیں بیٹھنا تھا۔ دل کے ساتھ اگر گھر کے بڑوں کا رویہ بہت برا تھا تو تمام کزن اس پر جان چھڑکتے تھے، سوائے ایک تقی کے، جو ہر وقت اپنی ماں کی طرح اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ حسن کے معاملے میں اللہ نے اسے جی بھر کر نوازا تھا، جس کی وجہ سے اکثر اسے بہت ساری مشکلات بھی فیس کرنی پڑتی تھیں۔ اس نے خود تو اپنی ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا، مگر اسے رقیہ بیگم کے تانوں نے ہی سننے کو ملا تھا، اور اس کے ماں باپ دونوں ہی بہت خوبصورت تھے۔ ان کا حسن اور دلکشی ہی اسے وراثت میں ملی تھی۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ شخص اسی انتظار میں بیٹھا ہوگا سویرا اور دل میڈم آئیں گی اور ان سے ایک بار کہنے پر ان کی بات مان لیں گی؟ سویرا اول دل کی بچکانہ بات پر اس کا مذاق بناتے ہوئے بولی، تم کبھی بھی مجھے سیریس مت لینا، ٹرائی مارنے میں کیا حرج ہے؟ بات تو ویسے ہی بگڑی ہوئی ہے، اس لیے مزید بگڑنے کا ڈر ہی نہیں، کیا پتہ ہمارے بات کرنے سے بات سدھر جائے۔ دل آگاہ ہو کر لیپ ٹاپ اٹھاتی ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ معاملہ سدھرے گا یا نہیں، لیکن اگر گھر والوں کو تمہارے اس کارنامے کا پتہ چلا تو اس بار کی یہ پھپھو تمہاری ہڈیاں پسلیاں ایک کر دینی ہے۔ سویرا نے اسے ایک بار باز رکھنا چاہا تھا، تو وہ تو ایک نہ دن انہوں نے کر ہی دینی ہے۔ تم مجھے زیادہ مت ڈرایا کرو، ادھر آؤ، پہلے زرین شاہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چیک کرتے ہیں کہ مسٹر ہیں کیسے، کوئی ادھیڑ عمر بڈھا ہے یا پھر کوئی اور نوجوان، اسی لحاظ سے پلاننگ کر کے جائیں گے۔ دل نے اس کی کسی بات کو خاطر میں لائے بغیر ہی لیپ ٹاپ پر اپنی توجہ مرکوز کی تھی۔ سویرا بھی ابھی ہلکا سا کھنسی تھی کہ آ بیٹھی تھی، جب کچھ دیر بعد زرین شاہ کی پروفائل پر جو پکچر واضح ہوئی تھی اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی تھی، اور ایک اس شخص کی شاندار پرسنالٹی اور بے پناہ وجاہت، جبکہ دوسری صدمے میں جا کر وہی شخص تھا جبکہ وہ پچھلے 2 دنوں میں نہ جانے کتنی بار کوس چکی تھی۔ کب ملنے جانا ہے اس بندے سے؟ میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گی۔ سویرا کی نظریں اسکرین سے ہٹنا مشکل ہو رہی تھی، جس پر دل نے اسے شرم دلاتی نظروں سے گھورا تھا۔ رہنے دو، تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، اس نے کون سا ہماری بات مانی ہے، جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دل بے بسی سے لیپ ٹاپ بند کرتی بولی تھی، یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو تم بضد تھی جانے کے لیے، پھر اچانک کیا ہوا؟ تم ٹھیک کہہ رہی تھی،
ہمیں ایک بار تو جانا چاہیے، کیا پتہ لڑکیاں دیکھ کر وہ پسیج جائے اور ہماری بات مان لے۔ زرین شاہ کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد اب سویرا کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی، جس کے بعد دل کو اس بات کے لیے راضی کر کے دم ہی لیا تھا اس نے، اور دل اویز مان چکی تھی، اور انہوں نے ایک پلان ترتیب دیا تھا۔ زاہد سب ارینجمنٹس ہو گئے ہیں، آپ نے ایک بار دوبارہ چیک کر لیا نا سب؟ سن لے عجلت میں اندر ہوتے ہوئے بولی تھی۔ آج اس کے ریسٹورنٹ میں سیمینار منعقد کیا گیا تھا جو کچھ گھنٹوں کے بعد شروع ہونا تھا، اور اس کی سب تیاری وہ پچھلے ایک ہفتے سے کر رہی تھی۔ انہیں حبیب صاحب سے ملنے کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی۔ جی میم، سب کچھ پرفیکٹ ہے، میں نے اور قاسم نے سب چیک کر لیا ہے۔ زاہد سلین کا فکر مند چہرہ دیکھ کر تسلی سے بولتے ہوئے، مگر قاسم کا ہے؟ سلین کو قاسم اپنے کیبن میں نظر نہیں آیا تھا، اور ورنہ اس کے ریسٹورنٹ ہوتے ہی سب کچھ اس کے سامنے حاضر ہوتا۔ میم، وہ انہیں کسی ضروری کام سے جانا تھا، ابھی بھیجتی ہوں، تھوڑی دیر پہلے ہی نکلے ہیں، کہہ رہے تھے کہ آدھے گھنٹے تک آ جائیں گے۔ زاہد اسے تفصیل سے بتاتے بولا تھا، اوکے، آپ ایک بار جا کر اندر چیک کر لیں۔ کھانے کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ سلین نے زاہد کو سب کچھ کہتے ہوئے زاہد کو اندر بھیج کر سلین ایک تیرانہ نظر ہال میں بیٹھے لوگوں پر دوڑائی تھی۔ جب اس کی نگاہ ایک ٹیبل پر جا کر ٹھہر گئی تھی، اس نے آنکھیں چپک کر دوبارہ اس کی جانب دیکھا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کی نظر کا دھوکہ تو نہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہی اجنبی شخص اس کے یکسر بدلے سے حلیے میں اس کے ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا، جسے اسے ایک ملاقات کے بعد سلین اپنے ذہن سے نکال نہیں پائی تھی۔ سیاہ قمیض شلوار میں ملبوس، کف کونے تک فولڈ کیے، سیاہ گھنے بالوں کو جیل کی مدد سے ماتھے پر سیٹ کیا، سلین کو وہ اس دن سے کہیں سے زیادہ ہینڈسم اور ڈیشنگ لگا تھا، مگر چہرے کے نقوش ویسے ہی سرد اور کھردرے سے تھے۔ اپنے سامنے بیٹھے شخص سے بات کرتے وہ خود پر کسی کی نظروں کی تپش برداشت کرتے اچانک اس کی اپنی مقناطیسی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ سلین جو پورے انمہاک سے اس کا جائزہ لینے میں مگن ہڑبڑا کر فوراً اس سے نظروں کا زاویہ بدلتے رخ موڑ لیا تھا، اور دل زور زور سے دھڑکتے باہر آنے کو تیار ہو گیا تھا۔ اپنے مزاج کے خلاف کی جانے والی اس حرکت پر شرمندگی نیرے میں لے لیا تھا۔ کاؤنٹر پر پڑی فائلز کھول کر اس میں خود کو مصروف ظاہر کرتے ہوئے کافی دیر بعد اس نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، مگر اب بھی وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ سلین کو اپنی اس بے اختیاری کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیوں بار بار اس شخص کی جانب متوجہ ہو رہی ہے۔ ابھی وہ وہاں سے ہٹنے کا سوچ رہی تھی کہ جب ریسٹورنٹ کی مین انٹرنس سے 4-5 گنڈے نماز شخص اسلحہ اٹھائے اندر آتے دیکھ سلین کی حالت غیر ہوئی تھی۔ وہ بنا ارد گرد بیٹھے لوگوں پر دھیان دیے سیدھا سلین کی جانب بڑھے تھے۔ حال میں بیٹھے لوگ اپنی جگہ سہم گئے تھے، کیونکہ ان کا ایک ساتھی انٹرنس سے راستہ روکے ہی کوئی شخص باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ کون ہو تم لوگ؟ سلین ابھی اتنا ہی بولی تھی جب ان لوگوں میں سے ایک گن پٹی پر بندوق رکھتے اسے الفاظ وہی روک دیے تھے، ہمیں زرین شاہ سے ملنا ہے۔ دل نقص سے تیار نہایت مہذب لہجے میں ریسیپشن پر بیٹھی انتہائی اسٹائلش سی لڑکی مخاطب ہوئی تھی، جس کے آگے دل کو اپنی تیاری سپر لگی تھی۔ وہ لڑکی پروفیشنل لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ دل نے پلٹ کر اپنے پیچھے کھڑی سویرا اور لائبہ کو دیکھا تھا، جنہوں نے اسے ہاں میں جواب دینے کا اشارہ کرتے اس بات میں سارے لایا تھا۔ جی اپائنٹمنٹ لے کر آئے ہیں، آپ پلیز ان سے ملوا دیں، ہمیں بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے ان سے۔ دل اپنے لہجے کو نارمل کرتی رکھتی صفائی سے جھوٹ بول گئی تھی، اوکے میں چیک کرتی ہوں، آپ اپنا نیم بتائیں پلیز۔ دل اویز کے نام بتانے پر وہ لڑکی ناقد نظروں سے اس کے حلیے کا جائزہ لیتے فائلز پر زرین شاہ کی آج کے اپائنٹمنٹ دیکھنے لگی تھی۔ لائٹ پنک کلر کی پرنٹڈ فراک میں ہم رنگ دوپٹہ سر اوڑھے وہ حسن کی مہرت دیکھی سادگی کے باوجود نظریں بھٹکانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کی گول مٹول آنکھیں بہت ہی منفرد اور دلکش بھری تھی، جس میں چھپی اداسی اور ویرانیاں مقابل اپنی جانب متوجہ کر دی تھی۔ پنک لبوں کے اوپر کے حصے پر سجے تل کی جانب تو نرالی تھی، چھاپ بھی نرالی تھی، چہرے پر شفاف ہنسی اور آنکھوں کی سوگواریت مل کر دل اویز کے حسن کو مزید دو آشتاب بنا دیتی تھی۔ آئی ایم سوری میم، آپ کی آج سر کے ساتھ کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہے، ریسیپشنسٹ معذرت خواہ انداز میں بولی تھی۔ وہ ان لڑکیوں کے حلیے دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ زرین شاہ کی ان سے کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہوگی، اپنے باس کے اسٹینڈرڈ سے وہ اچھی طرح سے واقف تھی۔ آپ پلیز ہمیں ایک بار ان سے ملوا دیں، ہم ان کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، پلیز بہت ضروری بات کرنی ہے ان سے۔ آپ کی بار سویرا آگے سے ہوتی ملتجی ہوئی لہجے میں بولی تھی، آئی ایم سوری میم، اس معاملے میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی۔ وہ لڑکی دو ٹوک لہجے میں بولی تھی اور رخ پھیر گئی تھی۔ سویرا نے نا امیدی بھری نظروں سے دل کی جانب دیکھا تھا، جس کے چہرے پہ ابھی بھی کچھ سوچتے ہوئے چمک برقرار تھی۔ ایک آئیڈیا میرے پاس۔ وہاں سے ہٹ کر ویٹنگ روم میں صوفے پر آ کر بیٹھتے ہوئے دل پر اسرار مسکراہٹ سے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، بیٹا تمہارے آئیڈیاز پر عمل کر کے گھر سے تو
کسی نہ کسی طرح بچت ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہاں پکڑے گئے تو ان لوگوں نے بنا دوسری بات کیے پولیس کے حوالے کر دینا ہے۔ لائبہ اس کا آئیڈیا سننے سے پہلے ہی انکاری ہوئی تھی۔ ایک منٹ، اس کی تو سن لو پہلے۔ سویرا لائبہ کی چپ کرواتی ہوئی دل کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ کسی طرح زرین شاہ کے آفس کا روم کا پتہ لگواتے ہیں اور اس میں چھپ کر کیسے گھسنا ہے یہ میں بتاؤں گی، کیونکہ جب لوگ زرین شاہ سے سفیان اور ماموں لوگوں سے نہیں ملنے دے رہے تو ہمارا ملنا تو ناممکن سی بات ہے۔ ایک بار ان تک پہنچ گئی تو پھر اس کے پیر پکڑ کر منانا بھی وہ بھی کر لیں گے۔ دل نے بات ختم کر کے ان دونوں کی جانب دیکھا تھا، جس کے چہرے پر صاف بتا رہے تھے کہ اس کے ساتھ دینے کا حق میں 1% بھی نہیں تھی۔ دل واپس چلو، ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے یہاں بے وقوف لوگ بیٹھے ہیں، اتنا بڑا آفس چلا رہے ہیں، 1 سیکنڈ میں پکڑ لینا ہے انہوں نے۔ میں سویرا اس کا ہاتھ کھینچ کر اٹھتے ہوئے بولی تھی، کتنی ڈرپوک ہو تم لوگ، وہ بے وقوف نہیں ہوں گے، مگر دل اویس جتنے عقل مند بھی نہیں ہے۔ تم لوگ ساتھ نہیں آ سکتی، یہاں بیٹھو۔ بیٹھ تو سکتی ہو نا۔ دل ان دونوں کو وہیں بٹھا بیٹھنے کا اشارہ کرتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ دل تم پاگل ہو گئی ہو، پلیز مت جاؤ، اگر پکڑی گئی تو بہت برا ہوگا۔ سویرا اسے ضد پر اڑ کر دیکھ کے باز رہنے کی کوشش کی۔ اچھا، آج جیسے تو بہت اچھا ہوتا آ رہا ہے میرے ساتھ، کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا سا برا ہو جائے گا تو عادت ہو چکی ہے مجھے اب اس سب برداشت کرنے کی، کیا پتہ میری وجہ سے سب گھر والوں کا اچھا ہو جائے۔ تم لوگ یہیں بیٹھنا، مجھے چھوڑ کر مت بھاگ جانا۔ دل تک تلخی بڑی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے ان دونوں کو وہیں خاموش کر گئی تھی۔ آخر میں مخصوص مسکراہٹ انہیں کی طرف ہدایت دیتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ارد گرد دیکھنے کے بعد کینٹین میں بیٹھے لوگ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اور خود پوری طرح کانفیڈنٹ ظاہر کرتے ہوئے آگے جا رہی تھی۔ اتنی دیر میں مٹر گشت کرنے کے بعد انہیں کہیں سے زرین شاہ کے آفس کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نا امید واپس ہو کر پلٹنے لگی تھی جب یہ آواز سن کر اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ کتنی بڑی گدی ہو تم دل، یہ کیسے بھول گئی کہ اس بلڈنگ میں اور بھی پورشنز موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس زرین شاہ کا آفس اوپر والے پورشن پر ہے۔ دل خود کو پلٹتی ہوئی کچھ فاصلے پر بیٹھی سیڑھیوں کا جائزہ لینے لگی تھی، جہاں ابھی کافی لوگ آ جا رہے تھے وہاں بآسانی ان میں سے درمیان سے گزر کر جا سکتی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں موجود ورکرز میں سے بھلا اسے کس نے پہچانا تھا، جس شخص کو وہاں دوسرے آدمی نے صابر صاحب کا کہہ کر پکارا تھا اور اسے بھجاتا دے کر اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ ایک دو راہداروں سے عبور کرتے ہوئے اسے شخص ایک دوسرے جانب دکھائی دیے تھے اور اوپر لگا بورڈ دیکھ کر دل کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ اپنی منزل کے کافی قریب پہنچ چکی تھی، اب بس اندر جا کر اس حد درجہ بد مزاج اور خڑوس شخص سے بات کرنی تھی جس کے بارے میں سوچ کر اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، جس شخص کے بیچ راستے میں اسے زمین پر پٹک دیا تھا، نہایت برے طریقے سے بات کی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا جب وہ چوری چھپے اس کے آفس میں گھس رہی تھی۔ ایک بار اس کا دل چاہا تھا کہ وہ پلٹ جائے، لیکن سب گھر والوں کو اس مشکل سے نکالنے کی ایک ضرور کوشش کرنا چاہتی تھی۔ زرین شاہ اس دن والے خونخوار اور بے رحم تاثرات یاد کر کے دل ہی دل میں کلمہ پڑھ چکی تھی اور خود کو نامل کرنے کے لیے ابھی مزید وقت چاہیے تھا، مگر صابر صاحب کو باہر نکلتا دیکھ کر وہ گہری سانس خارج کرتی ہوئی مرے مرے قدموں سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ آفس کے آس پاس کسی کو نہ پا کر دل بنا ایک لمحہ دیر کیے وہ دروازہ کھولتے ہوئے اندر کی جانب داخل ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے زرین شاہ کو دیکھا، وہ سامنے کرسی پر بیٹھے بڑے ہی دل جمی سے کام میں مصروف تھا۔ اتنا بڑا اور شاندار آفس دیکھ کر آنکھیں پوری کی پوری وہاں ہو گئی تھی اور پھر اس نے فوراً نظریں گھما کر سامنے بڑے پڑے شیشے کے بڑے سے ٹیبل کے پیچھے پڑی سی کرسی کی جانب دیکھا تھا تو وہاں زرین شاہ کو موجود نہ پا کر اس کا دل کسی حد تک پرسکون ہوا تھا، مگر ساتھ ہی تشویش بھی بڑی تھی۔ اگر یہاں نہیں تھا تو آخر وہ شخص کہاں تھا؟ پورے کمرے میں نظریں گھما کرنے کے باوجود کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اس کی اشتیاق بھری نظریں آفس میں موجود ایک چیز کا جائزہ لے رہی تھی جب اچانک اس کی نظر زرین شاہ کی کرسی کے سائڈ ٹیبل پر رکھی ایک بہت بڑی کیوٹ سی بچی کی تصویر کی جانب اٹھی تھی۔ پنک بیبی فراک میں ملبوس، بالوں کی 2 پونیاں، کھلے کھلے گالوں والی بچی بے فکری سے مسکراتے ہوئی ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ خود بخود ہی اس کے قدم اس کی تصویر کی جانب اٹھے تھے اور اس کے قریب پہنچ کر بڑھا کر تصویر کو اٹھانا ہی چاہا تھا جب کمرے میں گونجتی گمبھیر آواز اس کا ہون منجمد کر گئی تھی، ہاتھ مت لگانا اسے، ورنہ اس غلطی کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی تمہیں۔ دل نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے گھبرا کر آواز کا سمت کا تعین کرنا چاہا۔ زرین شاہ آفس میں بیٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا، مگر کہاں سے ہر طرف نظر دوڑانے کے باوجود بھی دل جان نہیں پائی تھی۔ وہ ابھی اسی ششپنج میں مبتلا تھی جب بھاری قدموں کی دھمک اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ دائیں جانب دیوار پر پینٹ کے ڈیزائن کے بڑے کنٹر کے جنہیں دیوار کا ہی حصہ سمجھ رہی تھی ہٹتا دیکھ کر باہر
دکھائی دیا تھا۔ کون ہو تم اور کس کی اجازت سے میرے آفس میں قدم رکھا ہے تم نے؟ زرین شاہ کے چہرے پر خطرناک تاثرات دیکھ کر جان ہوا ہوئی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بہت دقتوں سے اس نے بول پائی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے آفس میں گھسنے کی؟ زرین شاہ، تم جیسے لوگوں سے بات کرنے کا سوچ بھی کیسے تم نے لیا؟ اتنا گرا ہوا اسٹیٹس بالکل بھی نہیں ہے میرا۔ آج تک زرین شاہ کے قریب ترین لوگوں میں سے بنا اجازت آفس میں آنے کی گستاخی نہیں کی تھی۔ اس لڑکی کی طرح چھپ کر آفس میں داخل ہونا اور اس طرح پرسنل چیزوں کو چھوڑنے کی تو کوشش اس سے بے حد غصہ دلا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب اسے اپنے گھر والوں کی ہر طرف سے کڑوی کسیلی باتیں سننے کی دل آویز کسی غیر کے منہ سے اپنے لیے ایسی حقارت امیز جملے سن نہیں پائی تھی۔ لڑکیوں سے بات کرنے کی ذرا تمیز نہیں ہے آپ کو؟ آپ کا اسٹینڈرڈ کس حد تک گرا ہوا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ جیسے انسان سے بات کرنے کا، وہ تو مجبوری اس تحت آئی تھی۔ اس کا دل اندر سے سوکھے پتے کی طرح کانپ اٹھا تھا، مگر بظاہر ایسا کچھ ظاہر نہ ہونے دینے سے اس نے اپنا حساب برابر کیا تھا۔ اپنے بڑے کو علاوہ کم ہی کسی کی سنتی تھی۔ زرین اس چٹاک بڑی لڑکی کی اتنی جرأت کچھ پل کے لیے حیرت زدہ رہ گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے غصے سے بھرتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ تو تم مجھے بتاؤ گی میرے اسٹینڈرڈ کے بارے میں؟ زرین شاہ کی جارحانہ تیور دیکھ کر دل کو اچانک خیال آیا کہ وہ یہاں معاملہ بگاڑنے نہیں سنبھالنے آئی ہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ آپ پلیز ایک بار تحمل سے میری بات سن لیں۔ دل گھبرا کر ٹیبل کے ساتھ لگی اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے، کیونکہ وہ اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔ تم خود آرام سے میرے آفس سے نکل جاؤ ورنہ گارڈز کو بلا کر دھکر دے کر نکلواؤں گا۔ زرین شاہ دانت پیستے ہوئے بہت مشکل سے اسے برداشت کیے ہوئے تھا۔ اگر وہ صنف نازک نہ ہوتی تو اب تک زرین شاہ اسے اس کی گستاخیوں کا سبق سکھا چکا ہوتا۔ دل نے اس سے پہلے بھی بہت سارے سخت گیر لوگ دیکھے تھے، مگر ایسا گھمنڈی اور اکھڑ مزاج انسان اس نے پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ پالا پڑا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے اس بد لحاظ شخص کو ہینڈل کریں، جب اچانک اس کی نظر اس بچی کی تصویر پر پڑی تھی اور اس سے پھر دیکھیں پلیز ایک بار ٹھنڈے دماغ سے میری بات سن لیں، پھر میں چلی جاؤں گی۔